अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफ़िउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सूरह माइदा की आयत नंबर 55 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है और रसूल तुम्हारा वली है और वो साहिबान ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात अदा करते हैं। सूरत माइदा के ज़मन में ये सिलसिला मजालिस जो हमने इब्तदा किया है या दरूस का सिलसिला जो हमने इब्तदा किया है, इस ज़मन में जो उन्वान बयान आपके सामने किया जाएगा वो अंदाज़े हुकूमत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ये आयत अपने मौजू के एतबार से बहुत वसी और बहुत बेहतरीन आयत है और ये वो आयत है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपनी हुकूमत को बयान किया है। विलायत यानी जो हुकूमत है, और कई मरतबा आपके सामने विलायत के मानी बयान हो चुके हैं और कई उलमा से भी विलायत के मानी और हमारे अहले तशय्यो व ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि मानी ये विलायत क्या है। और विलायत यानी हुकूमत, और इसमें परवरदिगार आलम, इस आयत में परवरदिगार आलम जो बात कर रहा है वो अपनी हुकूमत की, अपने रसूल की हुकूमत की और साहिबान ईमान की हुकूमत की गुफ्तगू कर रहा है। साहिबान ईमान की हुकूमत की बात हो रही है, यानी वो साहिबान ईमान कि जिनको जो खुदा हक की विलायत अता करता है यानी हुकूमत अता करता है वो खुदा की जानिब से होती है। ये कुछ अय्याम जो रमज़ानुल मुबारक के हैं और मखसूस हैं, जाहिर सी बात है कि एक करम का, एक रहमत का, मग़फ़िरत का महीना है, अय्यामुल्लाह हैं, अल्लाह ताला का महीना है। परवरदिगार आलम इसमें ख़ुद आपका हमारा मेज़बान है और इस मेज़बानी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, मेहमान के तौर पर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम जब इस बरकतों के महीने में दाखिल हुए हैं तो इसकी बरकतों को समेटें और बरकतों को समेटते हुए ख़ास तौर पर इसमें हमें जो शब-ए क़द्र नसीब हुई हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुतल्लिक जो कुछ अय्याम हमें नसीब हुए हैं, और इसके अलावा जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, जनाब अबू तालिब और इस तरह की मज़ीद हस्तियों से ताल्लुक़ रखने के लिए परवरदिगार आलम ने हमें मज़ीद मौका और फ़ुर्सत अता फरमाई है। तो इसलिए इस मौजू को आपके सामने बयान करने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं कि ये भी तौफ़ीक है परवरदिगार आलम की कि अगर वो तौफ़ीक ना दे तो इंसान किसी काबिल भी नहीं रहता कि ये अय्याम कि जिस वक्त इंसान के दिल नरम होते हैं और बहुत जल्दी दिल पर असर करती है हर बात, हर गुफ्तगू। इसलिए ये उन्वान लिया कि हम जान सकें कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब का अंदाज़े हुकूमत क्या था, तर्ज़ हुकूमत क्या था, और इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और इतने सालों से अंदाज़े किस किस किस्म के अंदाज जो हैं हमने हुकूमतों के देखे हैं और असल हकीकी हुकूमत कैसी होनी चाहिए और अंदाज़े हुकूमत क्या होने चाहिए और उसके तकाज़े क्या हैं, उसके अंदाज क्या होने चाहिए, उसके तर्ज क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला वो बयान होंगे। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब का तर्ज़ हुकूमत बयान करने से पहले आज क्योंकि पहला दर्स का दिन है या इस मजलिस का पहला दिन है तो थोड़ी सी तमहीद बयान करूंगी ताकि उसके बाद मौजू को मैं वाज़ेह तौर पर आप सबके सामने बयान कर सकूं। असल में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब को या कोई भी बड़ी शख्सियत हो, आइम्मा में से हो, अनबिया में से हो, या जो भी बड़ी शख्सियात हैं जो गुजरी हैं तारीख़ में, उनके साथ हमेशा से दो तरह के जुल्म हुए हैं उनके साथ। उनको उस तरह नहीं समझा गया कि जिस तरह उनकी शख्सियत को, उनकी ज़िंदगी को समझने का हक था। लोगों ने मवद्दत की है, लोगों ने मोहब्बत की है, लोगों ने प्यार किया है, लोगों ने इज्जत भी दी है, लेकिन जिस अंदाज से उन शख्सियात को और जिस वजह से उन शख्सियात को परवरदिगार आलम ने चुना था या वो मकाम व मर्तबा उनको मिला था, उस अंदाज से उस ज़माने के लोग उनको नहीं समझ सके हैं। तो बड़े लोगों के साथ दो मुश्किलात पेश आई हैं हमेशा से, शुरू ही से। एक तो ये कि उनको अपने ज़माने में पहचाना नहीं गया, जो उनका अपना दौर था, जो उनका अपना ज़माना था, उसमें पहचाना नहीं गया। जैसे अगर मैं मिसाल लूँ हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की, एक अजीम शख्सियत मौलाए कायनात की,
لیکن مولا کائنات کے اپنے زمانے کے لوگ ہی مولا کائنات کو نہیں سمجھ سکے. سامنے موجود ہوتے ہوئے مولا کائنات کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کے مقصد اور ان کے مشن کو دیکھتے ہوئے بھی مولا کائنات کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، ان کو سمجھ نہیں سکے. یہاں تک کہ بار بار مولا کائنات یہ بھی کہتے رہے کہ مجھ سے سوال کرو، سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو. اور یہاں تک کہا کہ قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس سے پہلے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو. یعنی کیا؟ یعنی مجھ سے استفادہ حاصل کرو. لیکن مولا کائنات جیسی عظیم ترین شخصیت سے وہاں کے لوگوں نے استفادہ، اس دور کے، اس زمانے کے لوگوں نے بھی استفادہ حاصل نہیں کیا. اور یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے ہماری کہ آج تک 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے شہادت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو، لیکن ہم بھی مولا کائنات کی ذات سے یا ان کے اس مقصد یا ان کے مشن سے وہ فائدہ یا وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکے جو ذات امیر المومنین سے حاصل کرنا چاہیے تھا. ہم لوگوں نے جس طرح سے اس دور کے لوگ تھے وہ مولا کائنات کی صرف ایک صفت جو ہے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے زیادہ تر ہم میں سے. اور وہ کیا ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ مددگار ہیں، وہ مشکل کشاں ہیں. مولا کائنات جو ہے وہ رزق میں آپ کی برکت کے لیے مولا کائنات جو ہیں ان کو استعمال ہم نے کیا ہے. یعنی ہماری محتاجگیاں دور کرنے کے لیے مولا کائنات سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے. اس زمانے کے لوگ بھی مولا کائنات سے یہ استفادہ حاصل کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ مولا کائنات تو کبھی ایسے نہیں سوتے تھے کہ کوئی بھوکا ہو اور مولا کائنات اپنا شکم پور کر کے سو جائیں، ایسا ممکن نہیں تھا. کوئی بھی زمانہ علی ابن ابی طالب میں بھوکا نہیں سوتا تھا کم از کم. تو وہ استفادہ تو اس دور کے لوگ بھی حاصل کرتے تھے، آج تک ہم سب بھی حاصل کر رہے ہیں وہ استفادہ. لیکن جو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا، جو کردار سے مولا کائنات کے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ مظلوم رہے ہیں امام علی اس معاملے میں. باقی آئمہ بھی، لیکن اس وقت کیونکہ گفتگو مولا کائنات پر ہے تو اس میں مولا کائنات مظلوم رہے ہیں، ایک مظلوم ترین شخصیت رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس طریقے سے مولا کو نہیں سمجھا یا ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا. ایک تو عظیم لوگوں کی، جس طرح میں نے کہا کہ دو بڑی مشکلات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے زمانے کے لوگ بھی ان کو نہیں پہچان پاتے، اور دوسری بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ جب ان کو سمجھا جاتا ہے یا لوگ پہچاننا شروع کرتے ہیں، اس زمانے کے بعد کے لوگ بھی اگر آہستہ آہستہ ان شخصیات کو، ان عظیم شخصیات کو لوگ پہچاننا شروع بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ ان کی صرف شخصیت میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. مطلب ان کا مشن، ان کا مقصد، ان کا ہدف سب بھول جاتے ہیں، اور اس شخصیت کی فقط شخصیت میں، مطلب اس جو عظیم ہستی ہوتی ہے اس ہستی کی شخصیت میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور بس وہیں پر تمام ہو جاتی ہے بات. یعنی اس شخصیت کا مشن بھول جاتے ہیں، اس کا مقصد، اس کا ہدف جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا، جو ساری زندگی اس نے کیا تھا، اس کو بھول کر اس شخصیت میں محو ہو جاتے ہیں. اور اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، کسی طور ایک نقصان بھی ہوتا ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اگر جس طرح سے میں نے ابھی یہ جملہ استعمال کیا کہ ہم فقط شخصیت میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ اگر شخصیت میں الجھ کے رہ بھی جاتے ہیں تو کیا بات ہے، ہم ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم یہ سب کچھ تو ان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں امام علی کی، ہاں آپ امام علی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہم منقبت پڑھ رہے ہیں، ہم فضائل پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، قصیدے پڑھے جائیں، منقبتیں ان کے بارے میں پڑھی جائیں، لیکن ان کے مشن کو نہ بھلایا جائے. بعض اوقات بعض انسان جب شخصیات میں الجھ کے رہ جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس شخصیت کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو صرف شخصیت میں الجھے ہیں وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ غلو اسی لیے آیا ہے، یہ نسیلیت اسی طرح سے آئی ہے کہ لوگ شخصیت میں الجھ گئے، لوگ ان کے مشن تک نہیں پہنچے، اس طرح سے معرفت کو حاصل نہیں کیا، اسی لیے گمراہیوں میں اضافہ ہوا، ان کے ہدف اور ان کے مقصد تک جو ہے وہ زمانہ نہیں پہنچ سکا. یہ بہت بڑا ظلم ہوا اس شخصیت کے ساتھ. یعنی شخصیت سے عشق کیا ہے، شخصیت کے مشن سے، اس کے مقصد سے، اس کے ہدف سے عشق نہیں کیا. اور ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہی بنتا ہے شیعہ ہونے کے ناطے کہ ہم اس شخصیت سے جہاں عشق کر رہے ہیں اس کے مشن سے بھی عشق کریں. جو کردار اس نے اپنا ادا کیا ہے، اس کردار سے، اس کے
عشق خود بخود ہو جاتا ہے، اس ہستی سے، اس کے کردار سے خود بخود عشق ہو جاتا ہے جب آپ اس کے مشن کو دیکھتے ہیں کہ عظیم لوگوں کا مشن، عظیم ہستیوں کا مشن بھی، ان کا مقصد بھی، ان کا ہدف بھی بہت زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ اور معرفت بھی یہی ہے۔ معرفت بھی کس کو کہتے ہیں؟ معرفت یہ ہے کہ مشن کی گہرائیوں میں اترا جائے، وہ جو ان کا مقصد تھا اس کی گہرائی میں اترا جائے۔ اور جب آپ کسی ہستی کی، چاہے امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، مولا کائنات علیہ السلام ہے، آپ ان شخصیتوں کی کسی بھی مشن میں جب آپ اپنے آپ کو محو کر دیں گے، اس کی گہرائیوں میں آپ اتریں گے کہ انہوں نے کیوں کیا تھا یہ کام، انہوں نے جو یہ کردار ادا کر رہے تھے، جو یہ کام کر رہے تھے، وہ شخصیت وہ کیوں کر رہی تھی، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا ہدف کیا تھا، اس مشن کو کہاں تک جانا تھا، کہاں کیسے وہ لے کے جا رہے تھے۔ جب آپ کو مشن سے عشق ہو جائے گا اور آپ مشن کی گہرائیوں میں اتریں گے تو آٹومیٹیکلی اس شخصیت کے نکھار زیادہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس شخصیت کا کردار، یہ کہنا چاہیے کہ اس شخصیت کا کردار زیادہ نکھر کے اور خوبصورتی کے ساتھ آپ کی اور میرے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ پھر ہمیں ظاہر سی بات ہے جتنا مشن سے عشق ہوگا ہمیں اس شخصیت کے اس کردار سے بھی عشق اور محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جس طرح سے ہمارا عنوان ہے، اگر اس کے زمن میں دیکھا جائے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا، جس طرح سے میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ ان کا حکومت کا جو انداز تھا، ہم نے اس کے اوپر اپنے ایام میں فوکس کرنا ہے۔ تو اس وقت زمانہ جو گرفتار ہے اور جو مشکلات میں ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، اس سب کی اصل وجہ حاکمین ہے، مفسد، فاسد، فاجر، شرابی اور اس قسم کے گناہگار ترین، مجرم ترین حاکم ہمارے سروں پر مسلط، اور ہم خود کرتے ہیں، ان کو چناؤ کرتے ہیں جمہوریت کے ذریعے سے۔ وہ چن کر جب ہم یہ مفسد ترین حاکم اپنے اوپر لے کر آتے ہیں، اور آپ زمانہ دیکھ لیجئے، اس وقت جو ہمارا دور ہے، آپ جہاں بھی دیکھ لیجئے، یہ چنے ہوئے حاکم ہیں جو اس وقت یہ حاکمین پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ لوگ ان کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہیں، لوگ ان کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یعنی حاکم وقت آپ کا جو ہوگا۔ اور ہمارا جو انداز ہے، کچھ چناؤ کا انداز بھی کچھ ہم نے ایسا رکھا ہوا ہے، تقریباً تمام دنیا میں اس وقت جو کیونکہ نظام جمہوریت ہے تو تمام دنیا میں نظام بھی کس طریقے سے چل رہا ہے کہ ہم ایک کو چنتے ہیں، چن کر اس کو اپنا حاکم مقرر کر لیتے ہیں، مطلب ووٹنگ کے ذریعے سے اپنا حاکم ہم چنتے ہیں، اپنا حق استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ 4 سال 5 سال کے لیے وہ آپ کا حاکم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت برا ہے، اس نے بہت کام کیے ہیں، ایسے برے کام کیے ہیں، بڑا فاسد ہے، بڑا فاسق ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ جب الیکشن آتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں۔ کیوں ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ یعنی آزماتے ہیں۔ ایک جو خدا نے ہمیں ایک صفت عطا کی ہے نا پروردگار عالم نے، کہ ہم فراموش بڑی جلدی کر دیتے ہیں، بھلا بڑی جلدی دیتے ہیں۔ تو وہ جو 4-5 سال گزار چکا ہے، اس کے بعد ہم ایک نئے کو یا کسی جو پہلے گزار چکا ہوتا ہے اس سے دوبارہ سے ووٹ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے بھی کیا کچھ کیا تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک چیز جو بہت غلط ہے، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑا مجرم اور چھوٹا مجرم، یعنی جس کو ابھی آپ نے 5 سال پہلے ووٹ دیا تھا اور آپ پر وہ 5 سال حاکم رہا ہے، اب اس کا فسق، اس کا فجور، اس کے گناہ آپ کے سامنے کھل کے آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پیچھے والے کے کم تھے، اب جو بعد میں آیا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیے تھے اس کے تو بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ہم یہ سوچ کر اگلی مرتبہ جو ووٹ کرتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، وہ یہ سوچ کر ڈالتے ہیں کہ پچھلے والے سے یہ بہتر ہے، چھوٹا مجرم ہے، وہ بڑا مجرم تھا۔ یعنی بڑے اور چھوٹے مجرم کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، وہ ایک نیا حاکم ہمارے لیے مسلط کرتا ہے ہمارے سر پہ، اور وہ لے کے آتا ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے، یہ سلسلہ تو چلتا ہے، نظام تو چلتا رہے گا، لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ کوئی اور نظام ولایت کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن شیعہ نہ سمجھیں، اس چیز کا دکھ ہے، اس چیز کا صدمہ ہے کہ اس نظام کو ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا، اس سلسلے کو ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ اگر شیعہ ہی آشنا نہ ہو کہ ولایت کیا ہے، نظام ولایت کیا ہے، حکومت پروردگار عالم کیا ہے، اصل حاکم کون ہے آپ کا، اگر ہم اور آپ ہی نہ سمجھ سکیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اس ولایت کے گیت گائیں یا ولایت کے قصیدے گائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شخصیت تک محدود ہیں، ہم نے اس شخصیت کی کردار کو یا اس شخصیت کو اس طریقے سے پرکھا نہیں ہے، اس طریقے سے دیکھا نہیں ہے، یا اس کے مشن کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے اپنا عنوان مولا کائنات کا انداز حکومت بنایا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اصل
کیا انداز ہے مولا کائنات کی حکومت کا، اور مولا کائنات جو ایک عظیم ترین شخصیت تھے، ایک بہترین شخصیت، اور سب سے بڑھ کر میں یہ اختتام میں ضرور کہوں گی کہ ہم نے مولا کائنات کی حکمت سے فائدہ نہیں اٹھایا. مولا کائنات کی حکمتوں سے فائدہ اٹھانا اس سے کہیں بڑھ کر تھا کہ جب ہم نے مولا کائنات کی باقی جو فضائل ہیں یا باقی جو اہمیت ہے اس سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے، مولا کائنات کے رزق لے رہے ہیں ہم، یا باقی جو اپنی دعائیں ہم قبول کرواتے ہیں، اس سے زیادہ استفادہ ہم حکمت علی سے، علم علی سے ہمیں لینا چاہیے تھا، جو کہ مہجور رہا ہے، بھلا چکے ہیں، ہمیں کچھ نہیں علم اس چیز کے بارے میں، اور ہمیں اسی سے مستفید ہونا چاہیے، کیونکہ بار بار مولا کائنات یہ کہتے رہے کہ مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو، اور ہم نے اس چیز سے استفادہ حاصل نہیں کیا. خیر، اس زمانے کے لوگ جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ عظیم ترین لوگوں کے لیے دو مشکلات یا دو پریشانیاں ہر زمانے میں رہی ہیں، اور آج تک وہی پریشانیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے. تو جو انسان جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے اتنا ہی اپنے زمانے کے لوگوں سے آگے ہوتا ہے. یعنی اس زمانے کے لیے شاید وہ نہیں ہوتا، یا اگر اس زمانے کے لیے ہوتا بھی ہے اس زمانے سے کہیں آگے ہوتا ہے. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جس طرح مولا کائنات، شاید عام کوئی مطلب میں کسی عام انسان کی بات نہیں کر رہی، عام انسان شاید اس درجے تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اگر میں اس وقت مثال دوں مولا کائنات علیہ السلام کی، تو مولا کائنات وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جو اپنے زمانے سے بہت آگے تک تھے. کتنے آگے تک تھے؟ یعنی حکمت علی اور علم علی وہ علم ہے کہ جس سے فقط اس زمانے کے لوگ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے تھے فقط، بلکہ قیامت تک حکمت علی، علم علی سے مستفید ہوا جا سکتا ہے اور ہوا جاتا رہے گا. یعنی اتنی عظیم ہستی تھی کہ اپنے زمانے سے بہت آگے مولا کائنات ہے. اور وہ ہستی جب اپنا طرز حکومت قائم کرتی ہے، اگرچہ کہ بہت مختصر سا دورانیہ ہے حکومت امام علی علیہ السلام کا کہ 4 سال اور 9 ماہ جو تاریخ میں درج ہے، اس میں جو حکومت قائم کی ہے، جو طرز حکومت امیر المومنین علیہ السلام کا رہا ہے، بہترین طرز حکومت، جو ایک اللہ کے عطا کردہ حاکم کا، اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کا جو طرز حکومت ہوتا ہے، جو ایک ولی کا طرز حکومت ہوتا ہے، وہ مولا کائنات نے لوگوں کے سامنے ان چھوٹے سے مختصر سے عرصے میں اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا اور دکھایا. وہ کیا طرز حکومت تھا، کس طریقے سے مولا کائنات نے اپنی اس طرز کو چلایا، اور کیا ولایت کی حکومت کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس پر یہ اشرا جاری رہے گا اور اس پر گفتگو ہوگی. یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. دعا ہے اختتام میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی حکمتوں سے اور ان کے علم سے مستفید ہو سکیں. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری قلوب کو پرسکون فرمائے، ہمیں تقوی کی طرف منتقل کرے، ہمیں متقی بنائے، ہمارا شمار پروردگار عالم کے پسندیدہ لوگوں میں ہو، اور پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس بابرکت مہینے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قلوب کو پاک کر سکیں، اپنے نفوس کو پاک کر سکیں، اور پروردگار عالم کی جانب اپنی تکمیل کر سکیں، اپنے سفر کی تکمیل کر سکیں، اور اپنے آپ کو کامل کر کے اپنے رب کی طرف یہ سفر کر سکیں امداد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.